अस्सलाम वालेकुम। मियाँ शाहिद नदीम ऑफिशियल में सियासी गपशप के साथ मैं हूँ मियाँ शाहिद नदीम। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। आज बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन पर आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ अहम खबरें भी हैं जिनका मैं वीडियो में आगे चलकर जिक्र करूंगा। सबसे जो अहम डेवलपमेंट है वो है गवर्नमेंट मान गई है और इलेक्शन कब होंगे। इस हवाले से जो है मैं वीडियो में आगे चलकर आपको खबर दूंगा। आप एक खबर तो आपने जो है वो देख ली होगी टीवी पर, लेकिन ये उससे हटकर खबर है। जब ये खबर आई तो हमने जो है वो अपने ज़राए को फ़ोन घुमाए और सारा दिन आज मैं यही काम करता रहा, फ़ोन घुमाता रहा। और जब मैंने अपने क्वार्टर से बिल्कुल अथेंटिक खबर ले ली तो फिर मैं आज वीलॉग के लिए बैठा हूँ। वो खबर मैं आपको आगे चलकर दूंगा, लेकिन वो खबर जो है वो ये है कि हुकूमत क्या मानी है और इलेक्शन जो है वो कब होंगे। क्या जो है वो इमरान खान का मुतालबा मान लिया गया है? क्या हुकूमत जो है वो प्रेशर में आ गई है? जो लॉन्ग मार्च था, कल सारा दिन मैं लॉन्ग मार्च पे मसरूफ़ रहा। वो मैंने आंदा तो नहीं सी, कल मैं थोड़ी सी कोशिश की थी कि जो है वो मैं वहाँ से जो है वो लाइव कर सकूँ, आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा सकूँ, और जो है वो थोड़ी बहुत मेरी कोशिश कामयाब हुई। आइंदा मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब भी इस तरह का कोई इवेंट होगा मैं आपको उसको लाइव दिखाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले जो आज अहम डेवलपमेंट हुई उस पर बात कर लेते हैं। फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग हो गए। आज इमरान खान की मंजूरी के बाद उनका जो है उनको पहले शोकाज नोटिस दिया गया था, जिस पर उनको ये कहा गया कि आप शोकाज नोटिस का जवाब दें, लेकिन उनको ये कहा गया कि आपने मुकर्ररा वक्त में शोकाज नोटिस जो है उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए पायंतुसी फारिग हो। और आज लेटर जारी कर दिया गया, उनकी बुनियादी रुकनीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ख़त्म कर दी गई। यानी जेड़ा सच बोले वो फारग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बर्दाश्त नहीं किया जाता कि कोई इमरान खान साहब की बात से जो है वो डिनाई करे, उनके आगे जो है वो क्रॉस आर्ग्यूमेंट करे। भाई खान साहब ने वो, मुझे ना वैसे खान साहब को देख के कभी कभी जो है ना वो बादशाह सलामत जो है ना वो याद आ जाते हैं। पुराने ज़माने में होते थे ना बादशाह सलामत, इसका सर कलम कर दो, इसको मार दो, इसको उठा लाओ। वो खान साहब का मुझे जो करैक्टर जो है ना उससे मिलता जुलता लगता है। लॉन्ग मार्च के हवाले से जो है वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा। टीवी स्क्रीन्स दिखा रही हैं कि वहाँ पर जो है वो तादाद कितनी है, लोग क्या कर रहे हैं। मैं ज़रा वापस फैसल वाडा की तरफ आ जाऊँ तो फैसल वाडा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने जो है वो मरहूम अरशद शरीफ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरे पास सबूत मौजूद है, मुझे जहाँ बुलाया जाएगा मैं आऊँगा और सबूत भी दूँगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो ये कहा था कि मुझे इस लॉन्ग मार्च में जनाजे नज़र आ रहे हैं, लाशें नज़र आ रही हैं, ये लॉन्ग मार्च मुझे खूनी नज़र आ रहा है। और आपको खादम पहले दस चुके सी कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि अब खान साहब के पास और कुछ नहीं है। और खान साहब जो है वो एक और जो है वो जगह बड़े लाडले हो गए हैं और उनको बड़ा जो है वो इज़्ज़त और मान दिया जा रहा है, और उनके मुतालिक जो है उनकी तारीफ़ों में जो है वो ज़मीन और आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं। ये भी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताता हूँ कि अब खान साहब किसके लाडले हो गए। पहले तो जिसके लाडले थे वो जो मरियम नवाज़ कहती थी कि वो अपने कोच के लाडले हैं, तो अब कोच के अलावा वो किसी और के भी लाडले हो गए हैं। बहरहाल जो है वो फैसल वाडा जो है उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी गई है। फैसल वाडा ने तो ये कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा, लेकिन भाई जी पार्टी नहीं रहती थे, तुसी कितने रहोगे। बहरहाल वो इस पर जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो मुसलसल अपने जो है वो सरकारी दौरों पर हैं। वो उन्होंने पार कोई नहीं, वो अपने सरकारी दौरे कर रहे हैं और अब वो चाइना के दौरे पे जा रहे हैं। चलते चलते खबर से इसका कोई ताल्लुक नहीं, एवं किसी ने ना मुझे जो है वो एक बड़ा खूबसूरत सा मीम भेजा मेरे किसी दोस्त ने। उसमें जो है वो शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी अरब के वली अहद से मिल रहे हैं, और वो काफ़ी आपको पता है जैसे वो मिलते हैं वो गालों का बोसा लेते हैं और कान के करीब जो है वो होते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो वली अहद हैं सऊदी अरब के, वो शहबाज शरीफ से पूछ रहे हैं मैं तेनों भी घड़ी देंगा, तू बेचेंगा तो नहीं। अब मुझे इस बात पर बड़ी हंसी आई
اور اس پر جو ہے وہ جب خان صاحب لاہور تھے اور وہ یہاں پر وکلا کنونشن میں شرکت کے لیے گئے، وہاں پر خطاب کے لیے گئے، جب باہر آ رہے تھے تو گھڑی چور کے نعرے لگے اور جو ہے وہ چلتے گئے، لیکن گھڑی چور کے نعرے لگتے رہے۔ تو پہن مقافات عمل ہے، آپ نے جو بویا تھا وہ اب آپ کاٹ رہے ہیں، آپ یہی کرواتے تھے۔ اور شہباز شریف نے ایک اچھی بات کی کہ جب وہ دورہ سعودی عرب پر تھے، میں اس کی بات اس وقت کرنا اپنے پچھلے ویلاگ میں بھول گیا تھا، کہ انہوں نے جن لوگوں نے ان کو جو ہے وہاں پر مسجد نبوی میں شور شرابہ کیا تھا، ہمارے احترام کی جگہ وہاں پر ہم اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے وہاں پر بھی ان کے لیے چور کے نعرے لگوائے، اور یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی، یہ سب نو پتہ ہے۔ اور انہوں نے وہ بندے قید میں تھے، لیکن شہباز شریف نے جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے سعودی ولی عہد سے جو ہے وہ درخواست کی اور ان قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے آرام ہوئے گا، آگے سے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم مسجد نبوی میں اس طرح اونچی آواز میں بات کریں، اور ہماری اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال فیصل وارڈا والی بات کے بعد اب چلیں کہ عمران خان کس کے لاڈلے ہو گئے، کس کی آنکھوں کے تارے ہو گئے۔ جو ہے وہ عمران خان آج کل جو ہے وہ انڈین میڈیا کے بڑے لاڈلے اور بڑے دلارے ہوئے ہیں، اور انڈین میڈیا ان کا لانگ مارچ برابر دکھا رہا ہے، اور ان پر جو ہے وہ تعریف اور ان کی جو تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب ہماری اپنی فوج کے متعلق بات کرنے سے باز نہیں آ رہے، بھائی دی زبان رکن نہیں رہی، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ چیز بند کر دیتے، کیونکہ اس سے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے، اور وہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ اور فیاض الحسن چوہان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایک سیگمنٹ میں لیا ہوا تھا، اور وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ عمران خان کر رہا ہے۔ میں کسی کے محب وطن ہونے پر شبہ نہیں کرتا، لیکن کم از کم ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں، انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسے الفاظ تو نہیں بول رہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دشمن ممالک جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ انڈین میڈیا کی جو ہے وہ میں کم از کم یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں بھی یہ شرم کر لینی چاہیے کہ یہ ہمارا ملکی معاملہ ہے، لیکن انہوں کی وہ تو ہمارا دشمن ملک ہے، وہ تو ایسا موقع ڈھونڈتا ہے۔ لیکن انڈین میڈیا کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے سپہ سالار سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنی فوج کے ایک ایک جوان سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے شہداء ہماری ریڈ لائن ہے، ہم کسی کو ان کو کراس کرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی پاک فوج پہ کسی قسم کا کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور خان صاحب آپ سے بھی یہی درخواست ہے، بس کر دے یار، آپ سیاست کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ سیاست کریں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، آپ کا حق ہے، آپ ملک کے پاپولر لیڈر ہیں، یہ کریں، لیکن ایسا مت کریں۔ اب چلیں جس کا میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا تجزیہ آپ نے خود کرنا ہے، مجھے بتانا ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ خان صاحب نے جیسے ہی جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کیا، ہماری جو معیشت جس کے اشاریے مثبت سمت میں جا رہے تھے، تمام جو اینکر ہیں، تمام جو سوائے وہ جو چند ایک جو ہر چیز میں نقص نکالتے ہیں، جو اکانومسٹ ہیں، وہ سارے جو ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کی جو معیشت ہے وہ درست سمت میں چل پڑی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو اچھی خبریں ملیں گی۔ ڈالر بھی نیچے جا رہا تھا، سٹاک مارکیٹ میں بھی کاروبار بڑی تیزی سے ہو رہا تھا، کیونکہ کسی ملک میں جب استحکام ہوتا ہے تب اس وقت وہاں پر سرمایہ کار سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے جسے ہم جو ہے نا ایف ڈی آئی کہتے ہیں اکنامکس کی زبان میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ بھی ہوتی ہے کیونکہ بیرونی سرمایہ کار بھی سرمایہ کاری کرتا ہے، اور ہمارے ملک میں یہ آنی شروع ہو گئی تھی۔ چین بھی یہ کہہ رہا تھا، سعودی عرب بھی کہہ رہا تھا، قطر سے بھی ایل این جی کے حوالے سے معاہدہ ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو باقی دوست ممالک ہیں وہ بھی جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن جیسے خان صاحب نے اچانک ہڑبڑی میں لانگ مارچ کا جو ہے وہ اعلان کیا، آج ہماری جو سٹاک مارکیٹ ہے، کراچی کی 100 انڈیکس وہ 1000 پوائنٹ تک گر چکی ہے۔
1000 انڈیکس پوائنٹ کا گرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اربوں روپے ڈوب گئے، سرمایہ کاروں نے سرمایہ کاری واپس کھینچ لی، شیئرز انہوں نے بیچنے پر لگا دیے، اور شیئرز جب آپ اس قیمت پر لگائیں گے، کیونکہ یہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی جو ہے وہ چلتی ہے، جب چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن جب آپ کی جو ہے وہ سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، قیمت کم ہو جائے گی۔ اربوں روپے کا اس سے نقصان ہوا۔ جب ڈالر آج ہمارے 2 روپے 50 پیسے سے زائد بڑھا ہے، اس کا نقصان بظاہر نظر نہیں آتا، یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا بہت نقصان ہے۔ ہمارے 1500 ارب روپے کے قرضے جو ہیں وہ اس سے بڑھ گئے ہیں۔ جو ہم نے قرضہ فرض کر لیں 2000 ارب دینا تھا، وہ ویسے تو اس سے زیادہ، لیکن وہ اب جو ہے وہ 1500 ارب روپے ہمیں زیادہ پے کرے گا، کیونکہ ہمیں ڈالر میں قیمت زیادہ پے کرنی پڑے گی۔ ہماری پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں جب وہ ہم خریدتے ہیں تو اگر ڈالر کم ہوگا تو ہمیں کم پے کرنا پڑے گا، جس سے امپیکٹ عام پبلک پر بھی آئے گا، ان کو بھی ریلیف ملے گا، لیکن اس سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ قیمت زیادہ پے کرنی پڑتی ہے، ڈالر زیادہ دینے پڑتے ہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال اس کا تجزیہ آپ کیجئے گا۔ اب میں ذرا اس خبر کی طرف آ جاؤں کیونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دوں، سارے ٹی وی چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت نے مذاکراتی ٹیم بنا دی کہ وہ مذاکرات کرے، اور جو ہے وہ لیکن شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، فرح حبیب وہ فوری طور پر ٹی وی پہ آئے، انہوں نے کہا جی حکومت سنجیدہ نہیں ہے، ہمیں سنجیدہ نہیں نظر آتی، پہلے الیکشن کا اناؤنس کریں تو انہوں نے کی سٹیج دے مزاحیہ اداکار پائے سی، امانت چند پایا سی، سارے معزز ممبر تھے، سارے جو ہے وہ الیکٹڈ ممبرز ہیں جو اس کمیٹی میں تھے، لیکن بعد میں مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مذاکراتی کمیٹی جو ہے عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، کیونکہ سڑکوں پر مذاکرات نہیں ہوتے، پہلے آپ ٹیبل پر آئیں اور اس کے بعد مذاکرات کریں۔ ایک طرف آپ لانگ مارچ نکال کر دھمکیاں دے رہے ہیں تو ہم مذاکرات آپ سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتحادیوں نے، کچھ ہمارے اینکرز اور کچھ دوست جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کبھی ایک ڈیٹ دیتے ہیں کبھی دوسری ڈیٹ دیتے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں پاٹھی طوطے لائے نے، 15 اکتوبر کو یہ ہو جائے گا، 15 نومبر کو یہ ہو جائے گا، 15 دسمبر کو ہو جائے گا۔ او شیخ رشید تو بڑے متاثر لگتے ہیں مینوں، کیونکہ شیخ صاحب پہلے 15 نومبر کہتے تھے، اب 30 نومبر، وہ کہتے تھے 15 نومبر کو آر پار ہو جائے گا تو خان صاحب ہی ہوگا جی۔ بہرحال جو ہے وہ ہم نے تمام اپنے ذرائع سے چیک کیا، حکومتی ذرائع سے چیک کیا، انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، انتخابات جو ہے وہ اگست 2023 میں ہی ہوں گے اور اس سے پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ ہمارے جو دوست اور چند اینکرز جو ہے وہ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جی عمران جیت گیا اور حکومت مان گئی، حکومت مانی ہے، حکومت کس چیز پر مانی ہے؟ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو چیک کرنے کے لیے بنائی ہے کہ یہ اسلام آباد پر اگر چڑھائی کر رہے ہیں اور اگر امن و امان کی صورتحال میں کوئی دشواری پیش آتی ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ اس کو مانیٹر کریں۔ ہاں اگر سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، اگر خان صاحب لانگ مارچ کال آف کرتے ہیں اور وہ کال آف نہیں بھی کرتے، سنجیدگی سے مذاکرات کی طرف جاتے ہیں تو وہ مذاکرات کریں، اور تاکہ جو ہے وہ ملک درست سمت میں چلے، ہماری اکانومی درست سمت میں چلے۔ یہ جو نقصان ہو رہا ہے، ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ گر رہی ہے، ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی، تو جب ملک میں استحکام ہوگا تو یہ سب چیزیں ہوں گی اور اس کا اثر جو ہے وہ عام عوام پر پڑے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی۔ میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔